अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, आज मुल्क में एक दिन में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात पर हर दिल गमज़दा है। मस्तूंग और हंगू में खुदकुश हमले हुए, कई अफराद जान से गए, मुतादिद ज़ख्मी हुए, जबकि योब में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया और हमारे 4 जवान शहीद हुए। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में TTP के दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, जो हमारे जवानों ने नाकाम बनाई है। हमारा आज का सवाल ये है कि इन सब के पीछे कौन है, मकासद क्या हैं और इन लोगों का एजेंडा क्या है। अयाज साहब, आज जब विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न में मशगूल थे ये लोग, तब मस्तूंग में हमला हुआ, एक हमला नमाजियों पर हुआ, एक थाने पर हुआ। कौन सा माइंड सेट है इसके पीछे और इन लोगों का मकासद क्या है? देखिए जी, एक तो हमें पता है पाकिस्तान इस वक्त 2 इंसर्जेंसीज, ये कोई मैं छोटी मोटी टेररिज्म नहीं है, ये बाकायदा इंसर्जेंसीज और ऐलान जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है 2 बैक वक्त। एक KPK में TTP के हवाले से और एक जो शोरश बलूचिस्तान में हो रही है, अभी बड़े सीरियस है। और हमारे ये हमले हमारे वजूद पे हो रहे हैं, हमारी एग्जिस्टेंस पे हो रहे हैं, हमारी सालमियत पे ये हो रहे हैं। और हर पाकिस्तानी को सियासत से बालातर हो के इनके बारे में संजीदा होना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि फ्रंट लाइन में हमारी फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी फ़ौज है, हमारे दीगर जो ऑक्सिलरी फोर्सेस हैं, जो वेरियस बलूचिस्तान और KPK में मिलिशियाज हैं, वो हैं। लेकिन कम से कम वो जो हमारे जवान हैं, हमारे जो अफसर हैं, जो कि वो लड़ रहे हैं, वो एक तकाजा तो हमसे करते हैं कि हमारे आपस के जो इख्तलाफात हों, हम उनके साथ पीछे ऐसे खड़े हों। Exactly. ये इतना तो हो ना, और उन्हें ये यकीन हो कि हम जो गोलियां खा रहे हैं, कौम हमारे साथ है, कौम हमारे पीछे है। अब जहाँ पे हालात थोड़े, अब मैं मोहतात अंदाज से कह रहा हूँ, और मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग वाली बात बिल्कुल हरगिज़ इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं करना चाहता। जब हालात ख़राब हों, और सिर्फ ये नहीं कि अंदरूनी तौर पे इधर उधर की राय जनी हो रही हो, एक दूसरे पे दशनाम तराजी हो रही हो, जो फैसला करने वाले हैं, दोज इन चार्ज, जो कमांड में है, अगर उनका ध्यान बिटा हो, नागुज़ीर वजूहत, ठीक है, उन पे कोई ब्लेम वाली बात नहीं है, तो जो यकसुई हमें चाहिए इस जंग के लिए। हमारा नंबर 1 प्रॉब्लम इस वक्त मईशत से भी ज्यादा, मईशत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये जो हमले हमारे पे हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस पे हो रहे हैं। देखिए, आपको सिर्फ बॉर्डर का नक्शा तो देख लेना, कहाँ वो KPK के पुराने फाटा के इलाके, कहाँ बलूचिस्तान, वो आप करते करते जाएं, वो जो बाढ़ वगैरह चले, बाढ़ को छोड़ें, वो कहाँ गई बाढ़, और सब कुछ है, पता नहीं हमने उस पर कितना पैसा वो खर्च किया और उसका हो क्या गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे 2014 में, मैं सिर्फ जल्दी से, मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहिए, 2014 में ये हुआ था, कराची रियासत पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर जा चुका था। फाटा के इलाके, ख़ास करके वज़ीरिस्तान, दोनों जनूब और शुमाल, पाकिस्तानी रिट वहाँ पे नहीं चलती थी। फिर पाकिस्तान फोर्सेस ने, जिसमें आर्मी थी, जिसमें एयर फोर्स भी थी, उन्होंने लड़के वो कंट्रोल, एक ऑपरेशन सेपरेट हुआ था कराची में, वो जो वहाँ के शरपसंद अनासर थे, जो काबिज थे, उनको भगाया गया, और दूसरा KPK में जो था, वहाँ पे ये फैसला हुआ, और जो है, और उसमें भी ये कहना पड़ेगा थोड़े वो शर्म से, आर्म्ड फोर्सेस इन द लीड थे, सिविलियन लीडरशिप अपने फीट ड्रैग कर रहा था। ठीक है, उससे पहले एक APC हुई थी, वो APC की कार्रवाई पढ़े तो शर्म आ जाती है, लेकिन वो हालात ऐसे थे कि नागुज़ीर हो गया था कि हम डिसाइसिव एक्शन लें। ठीक है, उस वक्त आर्म्ड फोर्सेस थी और नेशन उसके साथ थी। ठीक है, उसमें कोई दरार नहीं थी। ये कैफियत अब भी पैदा होनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं नागुज़ीर है कि यकसू होकर कार्रवाई की जाए। सलमान साहब, TTP ने जो हमले हुए हैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया, तो ये ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं इसके? फिर देखें, ये बड़ी दुरुस्त बात अभी की गई है कि फ़ौजें हमेशा वही कामयाबी से हमकिनार होती हैं जिसके पीछे कौम हो।
और 2014 का हवाला दिया गया है। ये दहशत गर्दी की जंग बुनियादी तौर पे हमारी जंग नहीं थी, और वो जो कहा जाता है ना कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई, वो जिनकी जंग हम लड़ रहे थे वो तो पत्थर चाट के चले गए। और अब ये है कि ये हमारा जो मगरबी बॉर्डर है, इससे ये सारा काम चल रहा है। और 2 रोज़ पहले एक ख़बर आई थी अफ़गान हुकूमत के हवाले से, हमारा एक आला सतही वफ़द अफ़गानिस्तान के विज़िट पे गया था, और अब उनकी खबर आई है कि हमने 200 ऐसे दहशत गर्दों को पकड़ा है जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते थे। ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये कहाँ से चलता है, क्यों कर चलता है, कौन करता है? देखिए, इसमें मुझे हवाला देना पड़ेगा। वो कनाडा के अंदर वो जो एक सिख लीडर को टारगेट किया है, लीडरशिप थी, उसने सारे शवाहद जमा किए, पार्लियामेंट के अंदर आके उसने कहा जी कि ये चेहरा है इनका, और उसने भारत और बलूचिस्तान के हवाले से नरेंद्र मोदी के बयानात नेट पे जाके देख लें कि वो ये काम करते रहे हैं। माजी के अंदर अफगानिस्तान उनका अड्डा था, NDS और राब मिल के वहाँ पर उनके ट्रेनिंग कैंप्स भी काम कर रहे थे, और वहाँ से ये लोग यहाँ पर आके कार्रवाइयाँ कर रहे थे। अब बात यह है कि इस सूरत हाल के अंदर ये जो आज का दिन ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है, वो दुनिया के अंदर सबसे बड़े अमन, मोहब्बत और भाईचारे के प्रचारक थे, लंबरदार थे, और मोहब्बत का पैगाम ये इन्होंने टाइमिंग किया है। देखें, इसमें टाइमिंग ये है कि जब भी पाकिस्तान मुआशी हवाले से कोई संजीदा कोशिश शुरू होती हैं, उस वक्त ये कार्रवाई शुरू होती है। और मैं एक बात कहूँगा कि ये जब हम ये कहते हैं ना कि जी वो मगरबी बॉर्डर और अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, मरियम सहूलतकार यहाँ मौजूद होते हैं, सहूलतकारों के मर्ज़ी के बगैर यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आज ये दुरुस्त बात की गई है कि इस हवाले से जिस यकसुई और संजीदगी की ज़रूरत है वो हमारे यहाँ तारी नहीं है। कि बात यह कि फोर्सेस तब भी दिलजमी से लड़ेंगी, और इससे पहले पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्दी की जंग जीत के दिखाई है। ये उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है, और कहाँ से शुरू हुआ है? देखें, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर वो उसने पसपाई इख्तियार नहीं की, सख्त और वो अपनी बात करता नजर आ रहा है। उसने कहा हमारे पास सारे शवाहद मौजूद हैं। आखिर देखें, एक तरफ हमने अस्करी महाज पे देखना है कि हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं और कुर्बानियों की तारीख रकम कर रही हैं, और जब वो कुर्बानियों की तारीख रकम कर रही हैं और पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार होगा तो इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारी फोर्सेज में वो इस हद तक अहल हैं। अगर वो आलमी जंग जीत सकती हैं तो ये मगरबी बॉर्डर पे ये क्यों नहीं जीत सकते? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से इत्तेहाद, यकजहती, यकसुई और संजीदगी होनी चाहिए, और पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को अपनी फ़ौज के पीछे खड़े होने के लिए बाकायदा बयानात भी देने चाहिए और कौम को भी तैयार करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, 2 तरह से इन मामलात को देखा जा रहा है। एक तो अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जब से हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हुआ और कनाडा ने इस पर एक स्टांस लिया सख्त, तब से भारत ने तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। तो आपको लगता है दोनों मामलात में से कोई यहाँ पर मामला चल रहा है? देखिए, आज के मुबारक दिन इस किस्म के वाक़यात वाकई अफसोसनाक हैं, और ये जो सिलसिला है ये कुछ अरसा से चल रहा है। दोबारा कोई पिछले 2 साल से हमने देखा है बतदरीज ये टेररिज्म पाकिस्तान में महदूद तो है, महदूद इलाकों में है, लेकिन ये जो है वो बड़ा है। और ये 3 वाक़यात जो आज हुए हैं वो इस बात की निशानी है कि इस किस्म के एलिमेंट्स की रीच जो है वो काफ़ी है। और इस सिलसिले में चाहे हिंदुस्तान करवाए या कोई भी करवाए, बात यह है कि आपको फेस करना पड़ेगा ये। और इसको जो है ना, जो स्ट्रेटजी है, मिलिट्री स्ट्रेटजी है, उसके हवाले से एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए अब तक हमारे हुक्काम को कि अफ़गानिस्तान की काबुल की हुकूमत पे दारोमदार करना कि वो इनको कंट्रोल करेंगे, ये एक ऐसी उम्मीद है जो कि पूरी नहीं होगी, क्योंकि काबुल की गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने इलाकों को कंट्रोल कर सके। लिहाजा पाकिस्तान के लिए लाजिम हो जाता है कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाएं। और अगर फेंस वहाँ है, हमें नहीं पता, हमने सुना था फेंस बना है, लेकिन ऐसा लगता है कि फेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जी वो उन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसमें ये मुकाबला हुआ आज का एक वाक़या जो है योब के इलाके के अंदर। अच्छा, एक स्टेज पे हमने ये भी सुना था कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे बलूचिस्तान के इलाके में ट्रेंच खोदी गई थी
تاکہ لوگ کراس نہ کر سکیں، ان آتھورائزڈ کراسنگ نہ ہو سکے۔ تو سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی بارڈر سیکیورٹی ہائیسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ ویسٹرن افغانستان پاکستان بارڈر کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس پہ ان آتھورائزڈ موومنٹ کو آپ چیک کریں۔ ہاں، جو آتھورائزڈ موومنٹ ہے، چینلز موجود ہیں، وہ ہونا چاہیے۔ اس کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کچھ کر لیں، یہ واقعات ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیے اس میں افغانستان سے ٹی ٹی پی ہے اور داعش ہے اور ان کے افیلیٹ گروپس ہوتے ہیں، اس لیے ٹی ٹی پی کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہنا ہم نے نہیں کیا، وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ افیلیٹڈ گروپس یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کی کارروائی چاہے کوئی کرائے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب پاکستان کے اندر ان کے لیے کچھ سپورٹ موجود نہ ہو، سہولت کاری نہ ہو، ان کی سپورٹ موجود ہے پاکستان کے۔ دیکھیے آپ کیوں یہ بات ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ نظریاتی طور پر بہت سے لوگ ان خیالات کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر؟ ڈاکٹر صاحب، نگران حکومت نے بھی ایک فیصلہ لیا ہے، جو افغان باشندے غیر قانونی طور پر مقیم ہیں انہیں بھی یہاں سے نکالنے کی اب تیاری ہو۔ دیکھیے اس سے نہیں مسئلہ حل ہوگا آپ کا، وہ ایک اور آپ جھگڑا شروع کر لیں گے۔ یہ دیکھیے اس سے پہلے بھی ہم نے ٹرائی کیا ہے، آپ افغانیوں کو پکڑنے کے چکر میں پاکستانی پشتونوں کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہوا ہے 2016 کے اندر پاکستان کے اندر، اس وقت ہوا لاہور کے اندر چھاپے پڑتے رہے، وہ لوکل پشتون جو تھے بیچارے وہ مصیبت میں آ گئے تھے۔ تو اس میں دیکھیے اس میں جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی پالیسی میں جو افغانستان پالیسی ہے اس میں یکسوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مختلف سوچ ہماری حکومتی حلقوں میں موجود ہے۔ لہذا یہ جو مہاجرین کا مسئلہ ہے اس کو پراپرلی آپ ٹیکل نہیں، ایک فیصلہ کرتے ہیں دوسرا فیصلہ ہو جاتا ہے، تیسرا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچ میں یکسوئی کی ضرورت ہے اس وقت۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں دہشت گردی کے اس نئے رجحان کے اسباب کیا ہیں؟ مریم، میری نظر میں یہ نیا رجحان نہیں ہے، یہ وہی تسلسل ہے جو 80 کی دہائی میں ہم نے نام نہاد جہاد کے شوق میں اپنے سر خود پرائی لڑائی لڑ کے جو لی تھی۔ یہ باقی پاکستان کے لیے نیا ہو سکتا ہے، لیکن سرحدی پٹی پہ آباد پاکستانیوں کے لیے یہ کوئی نیا رجحان نہیں ہے۔ واقعے بڑے ہو جاتے ہیں تو تب پورا پاکستان چونکتا ہے۔ آج کا دن بھی بہت ہی مبارک اور بہت ہی متبرک تھا، اس لحاظ سے ہر دردمند پاکستانی کا دل اس پہ دکھا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ گفتگو کرنے پہ اس پہ مجبور ہے قومی میڈیا پہ۔ میں گزارش آپ کے پروگرام میں مسلسل کرتا رہا کہ ٹھیک ہے ہمارے مسئلہ معیشت کا بھی ہے، سیاست کا بھی ہے، عدم استحکام کا بھی ہے، سیاسی عدم رواداری کا بھی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا ہے وہ دہشت گردی کا ہے، امن و امان کا ہے۔ وہ جب تک ہم اس کو ٹیکل نہیں کریں گے، چاہے یہاں پہ نیلسن منڈیلا اگر دوبارہ زندہ ہو کے پاکستان کا حکمران بنے یا کوئی ایسی شخصیت آئے جو بالکل مافوق الفطرت اثرات اور طاقت کی حامل شخصیت ہو، تو تب بھی پاکستان کے باقی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ نہ آپ کی جمہوریت چل سکتی ہے، نہ آپ کی سیاست چل سکتی ہے، نہ آپ کی معیشت جو ہے وہ پٹری پہ چل سکتی ہے، جب تک آپ دہشت گردی اور انتہا پسندی اور امن امان کے مسئلے کو آپ صحیح نہیں کرتے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ 1980 کے بعد وقتاً فوقتاً اس میں کبھی تیزی آتی ہے، کبھی کمی آتی ہے، کبھی بیشی آتی ہے، لیکن یہ ایک رواں جو ہے وہ ایک عمل ہے اور یہ کبھی رکا نہیں ہے ان پچھلے کئی دہائیوں سے۔ حالیہ دنوں میں جو ٹی ٹی پی کے شکل میں اور اس کے ساتھ جو منسلک جماعتیں ہیں، القاعدہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اسی طرح داعش کی تنظیم وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے، اور کم از کم 20 ایسے نئے دہشت گرد گروپوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو پاکستان سے منسلک سرحدی پٹی میں ان کی جو آماجگاہیں ہیں افغانستان کی سرزمین پہ قائم ہے۔ اور یہ باتیں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہے اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں بھی انہوں نے حالیہ دنوں میں ان باتوں کو اٹھایا ہے، لیکن عالمی برادری پاکستان کے جو ماضی کا جو مشکوک کردار رہا ہے، یا جو جس طرح ہم اس بات پہ سب متفق ہے کہ جب تک ہماری صفوں کے اندر انتہا پسندانہ سوچ کے لیے
کوئی نرم گوشہ موجود ہوگا تو دنیا ہماری کسی بھی بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی. سیاست، معیشت، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی بہتری کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہوگا، لیکن کم از کم امن و امان کے حوالے سے تمام سیاسی اور غیر سیاسی مقتدر حلقوں کو مل کے کام کرنا ہوگا. سرحدوں پہ باڑ لگانا، امن و امان کے حوالے سے سوچ میں یکسوئی کی ضرورت ہے، اور یہ ناگزیر ہوتا جا رہا ہے. امن و امان کو بڑا مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے ہمارے پینل کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن ان سب کا تعلق سیاسی عدم استحکام سے جوڑا جا رہا ہے. اگر سیاست کی بات کی جائے تو اس وقت سیاست میں نواز شریف صاحب کی واپسی اور ان کا احتسابی بیانیہ زبان زد عام ہے. ایاز صاحب، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اپنے احتسابی بیانیے سے پیچھے ہٹتی دکھائی دے رہی ہے، تو واپسی اور بیانیے میں ابہام نظر آ رہا ہے آپ کو بھی؟ دیکھیں نا، یہی ہمارا پرابلم ہے. کہاں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت پہ حملے ہو رہے ہیں، اور کہاں ہم پہنچ گئے نواز شریف پہ. مطلب مسئلہ نواز شریف نہیں ہے، تو پرابلم جو پاکستان میں ہے کچھ اور ہے. وہ ایسا ہے کہ یہاں پہ ہم کھل کے بیان نہیں کر سکتے. پر بہرحال اتنا تو ہے نا کہ وہ جو لندن مارکا ہمارے انقلابی لیڈر، ان کا آنا جانا از ناٹ دا مین پرابلم آف پاکستان. پاکستان کا پرابلم ہے کہ یہ جو اندرونی خلفشار ہے، اس کو دور کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. ہماری بوجھ ہمارے آرمڈ فورسز پہ کتنا ہے؟ کے پی کے میں وہ ہے اسٹریچڈ، بلوچستان میں وہ ہے، انڈیا بارڈر پہ کشمیر سے لے کے جنوب تک ڈپلائڈ ہے. وہ ایک ہمارا ایک پرماننٹ ایک فیچر ہے کہ وہ ڈپلائڈ ہے. انویسٹمنٹ کاؤنسل بھی وہ سنبھالے، معیشت کو پہ بھی نظر وہ رکھے. جو ہمارے دوست ہیں گلف وغیرہ میں بھی، وہ بھی ان کی بات زیادہ سنتے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے، ان کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں. نگران وزیر اعظم جاتے ہیں تو سوائے اپنے مذاق بنانے کے، اور انڈائریکٹلی مذاق وہ پاکستان کو بناتے ہیں. اگر آپ ان کے ریمارکس ہمارے نگران وزیر اعظم کے کاؤنسل آف فارن ریلیشن جو ہے وہاں ان پہ آپ کریں، وہاں آپ دیکھ لیں تو آپ کا سر شرم سے ڈوب جائے گا. آپ دیکھ نہیں سکیں گے، منہ آپ پھیر لیں گے کہ یار یہ آدمی ہے جو کر رہا ہے. تو ہر چیز آرمڈ فورسز، لیکن اندرونی محاذ بھی اگر کھلے، جو پرابلمز ہیں ہمارے سامنے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، کون فتنہ ہے کون یہ ہے، کس کا کہہ دفع کریں اس چیزوں کو. جہاں پہ یہ حالات پہنچے ہوئے ہیں، جو مستونگ کا ہے آج، وہ جو 50 سے زیادہ جو وہاں پہ لوگوں کی آج جان گئی ہے. ہمارے یوب میں جو ہے 4 جوان جو ہیں، وہ وہاں پہ وہ ہنگو میں جو ہوا، اور وہ وہاں پہ وہ داد دینی چاہیے پولیس والوں کو کہ انہوں نے وہ کر کے وہ روکا، نہیں تو بڑا نقصان ہو سکتا تھا. مستونگ جتنا وہاں پہ ہو جاتا، ہم ہل کے رہ جاتے. تو اس سے نکلے ہم دیکھیں تو صحیح، اتنے محاذ کوئی جرمنی کہتا تھا، جرمنی میں یہ تھا کہ ہم 2 فرنٹ وار نہیں لڑ سکتے. ہٹلر وہ بھول گیا اور وہ ہار گئے، ویسٹ پہ بھی ایسٹ پہ بھی. پاکستان جو ہے، آپ اس کا میپ دیکھ لیں، ہم دونوں سائیڈز پہ ایسے کر نہیں سکتے. یہ جو ہے انڈیا کے ساتھ بھی، انڈیا کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ بیان بازی کے علاوہ کچھ نہیں. اور اچھی بات ہے کہ وہ جو ٹیمپو ہے وہ کافی لوور ہو گیا، اور اچھی بات ہے. لیکن فورسز تو ہماری ڈپلائڈ ہے نا. ان فورسز کو یہاں ڈپلوائے نہیں ہونا چاہیے، ان کو مغربی سرحد پہ ہونا چاہیے. لیکن بامرے مجبوری وہاں پہ ہیں، نارتھ پہ بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں. آپ کہہ ہمارے فورسز پر زیادہ بوجھ ہے، لیکن جب سیاستدان آپس کے لڑائیوں میں مصروف ہوں گے تو پھر بوجھ کسی نہ کسی نے تو اٹھانا ہے نا. ملک تو کسی نہ کسی طریقے سے لے کر آگے چلنا ہے. سلمان صاحب، بات ہو رہی ہے واپسی کی، اس پر نگرانوں نے بھی بڑی بیان بازی کی ہے کہ قانون اپنا راستہ اپنائے گا، جس پر نون لیگ سیکھ پا بھی ہوئی. تو کیا کیا قانونی آپشنز ہیں؟ کیا وہ واپس آ کے گرفتاری دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو جو بھی کہی گئی نا کہ وہ جو انڈیا نے اب وہ ٹیمپو جو ہے وہ ٹھنڈا پڑا ہے، تو وہ ٹیمپو اس لیے ٹھنڈا پڑا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے جب تک آپ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہوں گے تو پاکستان کی بقا اور سلامتی کی مکمل طور پہ ضمانت نہیں دی جا سکتی.
آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ بات یہ کہ پاکستان کے اندر اگر سیاسی انتشار ہے تو سیاسی انتشار کے خاتمے کے لیے کس نے رول ادا کرنا ہے؟ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے. اور پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کی کس حد تک ذمہ دار ہے؟ جس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان آ رہا ہے، وہ انقلابی لیڈر ہیں، اصل میں ہمارے ہاں نا سب سے آسان کام ہے، جرنلزم 40 سال ہو گئے کہ جی ہم نے سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہرانا ہے، ہم نے پرائم منسٹر کو مورد الزام ٹھہرانا ہے، ہم نے چیف منسٹر کو کرانا ہے. یہاں تک جو تباہی ہوئی ہے، ہم اس نیج پہ پہنچے، سب کا اپنا اپنا رول ہے. دیکھیں بات یہ پاکستان کی کیا یہ صورتحال اس سے پہلے تھی اور کیوں کر ہوئی؟ دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھئی ایک نئی پارٹی آئی کہ 2 پارٹیز نے کہا جی انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. اس نے 3.5 سال کیا اور انہوں نے تو ایسا کچھ کر دیا کہ جو ماضی کے اندر نہیں ہوا. اور جہاں تک کہ ہم اپنے سیکورٹی اداروں کی بات کرتے ہیں، یہ بات درست ہے کہ سیکورٹی اداروں نے ایک نہیں 2 ذمہ داریوں نے سنبھالنی پڑی ہے کہ اگر وہ گلف کے ممالک سے ان کے اچھے تعلقات ہیں یا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، بھائی انہوں نے کوئی کمی چھوڑی ہے نا، انہوں نے کوئی غلط کیا ہے نا جس کی وجہ سے. اور دیکھیں بات یہ کہ وہ صرف سیکورٹی کا ذمہ دار نہیں، ان کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی وجہ سے وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی ایک مؤثر رول ادا کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ مستقل بنیادوں پہ نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر سیاست بامقصد ہونی چاہیے، چور دروازے بند ہونے چاہیے. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں بامقصد جی نواز شریف صاحب آئیں گے. لیے. نواز شریف اس ملک کی سیاسی حقیقت ہے، نواز شریف اس ملک کی سیاسی حقیقت ہے. اور نواز شریف کے دور میں کبھی مسائل ایسے نہیں ہوئے تھے، روٹی دال کا مسئلہ نہیں ہوا تھا. دہشت گردی میں کراچی کے اندر دہشت گردی ختم ہوئی ہے تو وہ نواز شریف کا دور تھا. بنیادی فیصلے ہمیشہ حکومتیں کرتی ہے اور پھر ان فیصلوں پہ عمل درآمد پاکستان کے ادارے کرتے ہیں. ہم اگر یہ بات ہر دفعہ کہیں گے جی وہ جی ادارے بھی پابند ہیں آئین پاکستان کے تحت، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایک کریڈیبل لیڈرشپ ہونی چاہیے. ایک کریڈیبل لیڈرشپ کی جدوجہد کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا. آج آخر پاکستان اس نیج پہ پہنچا ہے تو غیر ذمہ دارانہ لیڈرشپ تھی. کیا پاکستان کے ریاستی اداروں کے پہ کبھی سیاسی جماعتیں حملہ آور ہوئی تھیں؟ اس سے پہلے کوئی ایسی مثال موجود ہے؟ میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ بامقصد سیاست متعارف نہیں کروائے گی اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے مسائل کے ساتھ اپنی حکومت کو اور اپنی سیاست کو ہم آہنگ نہیں کرے گی، نہ پاکستان کی معیشت بحال ہوگی، نہ پاکستان آگے کی طرف چلے گا. اور پھر آپ کے پاس آئین پاکستان موجود ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ سیاستدان آئیں اور فیس کریں. آپ کے چیف جسٹس صاحب فیصلے کر رہے ہیں نا، اس لیے کہ وہ بیسٹ نہیں ہیں، وہ شخص بیٹھ کے ویلڈ باتیں کر رہے ہیں اور چیزیں کھل رہی ہیں. قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے کیا 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 ہے، اور جب تک کہ اصل کردار سامنے نہیں آئے گا ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے. لیکن بات ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی. ڈاکٹر صاحب قانونی آپشنز کیا ہیں اور بیانیے پر بھی کیا کچھ ابہام ہے؟ آ کے اپنا بیانیہ بدل سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں پہلے ایک بات کہنا ضروری ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے 3 بڑے مسئلے ہیں ان کا نواز شریف کے آنے یا نہ آنے سے کوئی رشتہ نہیں ہے. آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آتے نہ آئیں، وہ مسئلے اپنی جگہ موجود ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ سالمیت کا پاکستان کی جو ٹیررزم کے ذریعے نقصان پہنچ رہا ہے. دوسرا ہے اقتصادیات جس کو تباہ و برباد کرنے میں ہماری حکومتوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. تیسرا ہے غریب کی زندگی، عام آدمی کی زندگی، مہنگائی. آپ جا کے جو غریب محلے ہیں جا کے وہاں دیکھیں تو لوگ کس طرح رہ رہے ہیں. اچھا لیکن ہمارا فوکس، ہمارا ٹی وی کو اٹھا کے دیکھیے، جتنی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں نواز شریف کا آئے گا کہ نہیں آئے گا، پی ٹی آئی پہ کیا ایکشن ہوگا، 9 مئی کا کیا ایکشن ہوگا، ان پہ ہم لگے ہوئے ہیں. اگر یہ لڑائیاں ہم جاری رکھیں گے تو پھر آپ جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کا، جس کی وجہ سے لوگ پاکستان کی باہر اتنی جو ہے شکایات کرتے ہیں، ہم سچ کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان تینوں کے لیے ہم بری حالت کے اندر ہیں. جہاں تک نواز شریف صاحب کے آنے کا تعلق ہے، ان کو 3 لیگل ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اگر تو ان کے لیگل ایشوز کا بندوبست ہو گیا تب تو ٹھیک ہے وہ آ جائیں گے، ورنہ وہ نہیں آئیں گے. اچھا. اور جہاں تک کوئکلی ٹائم کی وجہ سے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. دوسرا یہ ہے کہ بیانیے کا جو ہے نا، جو بیانیہ ابتدا میں دیا تھا، آپ غالباً سن رہے ہیں کچھ ماڈریٹ ہو گیا ہے، وہ جو بیانیہ ابتدا میں دیا تھا اس بیانیے سے تو وہ پاکستان میں نہیں چل سکتے. اچھا. پی ٹی آئی کا حشر دیکھ لیا ہے نا انہوں نے بیانیے کا، تو یہ اپنا سوچے. اور ان کو جو بیانیہ دینا ہے وہ بیانیہ ایسا چاہیے کہ جس سے 16 مہینے کی حکومت سے جو عام آدمی کو
عدم وابستگی کا رجحان پیدا ہوا ہے اس عدم وابستگی کو ختم کرنے کا بیانیہ دینا چاہیے۔ اگر انہیں کامیابی چاہیے تو یہ نہیں کہ فلاں کو پکڑ لو، فلاں نے یہ کر دیا، اپنے ماضی کے رونے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہمیں حال اور مستقبل کا سوچنا چاہیے۔ ہمیں غریب کا ہمیں یہ بتائے کہ اقتصادیات کو کس طرح ڈیل کریں گے، جو آپ کی اکنامک انٹرپرائزز فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں جو نقصان ہی نقصان دے رہی ہیں، ان کو کس طرح آپ اپنے آف لوڈ کریں گے، ان باتوں کا جواب دیں، تب پاکستان کے مسئلے حل ہوں گے، ورنہ نواز شریف آئیں نہ آئیں میرے نزدیک irrelevant ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں حقیقت پسندانہ بیانیہ لے کر آنا ہوگا۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں کیا نواز شریف کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور احتسابی بیانیہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ دیکھیں، فرق تو ضرور پڑنا چاہیے۔ اگر وہ لندن میں بیٹھ کے یہ کہا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے ہاں میڈیا پہ کہ وہ پاکستان کے قسمت کے فیصلے لندن سے کرتے ہیں، تو پھر پاکستان میں ان کے لیے حالات سازگار ہو یا نہ ہو، ان کی آمد ضروری ہے۔ اگر وہ اب بھی نہیں آتے تو پھر مسلم لیگ نون کی قیادت سے بھی دستبردار ہو جائے، جس طرح وہ اقتدار ان سے چھینا گیا تھا اور جس طریقے سے وہ باہر گئے تھے، تو پھر مستقلاً لندن ہی میں ان کو قیام کرنا چاہیے، ان کو ضرور آنا چاہیے اور جلد از جلد آنا چاہیے۔ بھلے اس سے کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے، اور ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ان کے آنے سے کوئی انقلاب نہیں آنے والا، لیکن کم از کم اگر انہوں نے اپنی سیاست بچانی ہے تو ان کو ضرور واپس آنا چاہیے۔ اور پاکستان کو بھی اس وقت سیاسی قیادت کی اشد ضرورت ہے۔ میں نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کو بھی آنا ہوگا، اور باقی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں بشمول پاکستان تحریک انصاف اور ان کے قائد کے، سب کو جو ہے موقع فراہم کرنا ہوگا۔ جس طرح ہم دہشت گردی کا رونا رو رہے ہیں، اور جس جوامردی سے مستونگ میں وہ ڈی ایس پی صاحب نے اور یہاں پہ جو ہمارے نوجوان تھے ہنگو میں، انہوں نے اپنا سینہ سپرد کر کے جس طریقے سے عام عوام کو بچایا، ان کی اگر یہ ایسا نہ کرتے تو خدا نخواستہ یہ تعداد اس سے ڈبل ہوتی ہے، ہم ان کا آج ڈبل رونا روتے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہے یہ تبھی ختم ہوں گی مستقلاً جب ہمارے ہاں سیاسی استحکام ہو۔ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے اگر پھر جب معاشی استحکام آئے گا، ایک لانگ پروسیس ہے۔ اب ہم نے جو آگ برسوں سے ہم خود لگائی تھی اور خود پرائے جنگ میں ہم نے کود کے پرایا جنگ اپنے سرزمین پہ ہم لائے ہیں، اس کو ختم کرنے میں ہمیں کافی وقت درکار ہے، لیکن اس کا پہلا زینہ یہی ہے کہ سیاسی قیادت اور سیکیورٹی قیادت ایک پیج پہ آئے۔ اور واقعی میں اس بات سے بھی متفق ہوں کہ جس بیانیہ کے تحت جو مجبوری ہے مسلم لیگ نون کے کہ ریٹائرڈ جرنیلوں کا اور ریٹائرڈ ججوں کا جس طریقے سے وہ احتساب کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون کو صرف فیض آباد دھرنے کے مقدمے کی حالت دیکھنی چاہیے۔ جتنے بھی پٹیشنر تھے بشمول وفاق اور بشمول پی ٹی آئی کے، ساروں نے ہاتھ کڑے کر دیے اور وہ ریویو ہی نہیں چاہتے۔ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حیران پریشان بیٹھے کہ بھئی پہلے تو آپ لوگ فیصلے پہ اعتراض کر رہے تھے، ابھی آ کے ہمیں بتائیں کہ پہلے آپ درست ہے کہ ابھی درست ہے۔ اٹارنی جنرل کے ساتھ کوئی جواب نہیں ہے، علی ظفر ایڈوکیٹ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس سے مسلم لیگ نون کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اب بھی کچھ نہیں بدلا پاکستان میں، انقلاب کی سیاست بہت ہوئی، اب مفاہمت کی سیاست کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کو ماضی سے اور حال سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے۔ نئی حلقہ بندیوں کی فہرستیں تیار ہو چکی ہیں، کیا اس کے بعد بھی الیکشن میں اب کوئی کنفیوژن برقرار ہے؟ اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست شائع کر دی ہے۔ اب ان فہرستوں پر اعتراضات بھی دائر کیے جا سکیں گے، پھر ان اعتراضات کو سنا جائے گا یا سب یہ سلسلہ ویسے ہی آگے بڑھے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ حلقہ بندیوں کے عمل سے انتخابات کی جانب کوئی سنجیدہ پیش رفت ہو رہی ہے؟ کاش صرف مسئلہ حلقہ بندیوں کا ہوتا تو ہم کیا خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ ہمیں پتہ ہے ہز ماسٹرز وائس کہنا الیکشن کمیشن کو شاید موزوں نہ ہو، تو میں نہیں کہتا،
لیکن ہمیں پتہ ہے کہ دور حاضر کی جو مجبوریاں ہیں، جو مصلحتیں ہیں، الیکشن کمیشن ان کے تابع ہے، اور انہی مصلحتوں اور مجبوریوں کے تابع ہوتے ہوئے پنجاب کے الیکشن نہیں ہوئے، حالانکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا. ہمیں یاد بھی نہیں رہا کہ کس نے آرڈر دیے تھے، کس نے وہ جاری کیے تھے، اور اس کا ان آرڈر کا کیا ہوا. جب دور حاضر کی مصلحتیں، جب مجبوریاں اجازت دیں گی، جب مجبوریوں کو ناپنے والے ان مجبوریوں سے نکل کے دیکھیں گے کہ قوم کا مفاد کیا ہے، مستونگ کے جو شہید ہیں ان کا تقاضا کیا ہے، یوب پہ جو حملہ ہوا ہے اس کا تقاضا کیا ہے، اور یہ باقی جو دہشت گردی اور یہ ہے اس کا کیا کرنا چاہیے، تو پھر مجبوریاں جو ہیں وہ جب نکلیں گی اپنی مجبوریوں سے تو پھر الیکشن کمیشن میں بھی حرکت آ جائے گی، اس میں جان آ جائے گی. پھر تمام نہ ہلکا بندیوں کا وہ رہے گا نہ کچھ. الیکشن کمیشن میں ابھی جان نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جو آپ بات کر رہے ہیں پنجاب اور کے پی کا جو معاملہ تھا تب تو الیکشن کمیشن بھی ایکٹیو نہیں نظر آ رہا تھا، اب تو ایکٹیو دکھائی دے رہا، ہلکا بندیوں کی بات کر رہا ہے، پھر جنوری کے آخری ہفتے کا بھی اعلان کر دیا ہے. حیثیت الیکشن کمیشن یہ ہے، مجبوریوں کا ہمالیہ پہاڑ یہ ہے. اب یا تو ہم دیکھیں نا مجبوریوں اور الیکشن کمیشن کا بیلنس بن جائے تو ہم بھی مان لیں گے کہ مرد میدان سکندر سلطان راجہ آ رہا ہے، گھوڑے پہ چڑھ کے سبز جھنڈا اٹھا کے کہیں گے الیکشن ہوگا اور عوام کی رائے چلے گی. اور قائد اعظم بھی کہتے تھے کہ عوام کی رائے ہونی چاہیے، قرارداد مقاصد بھی کہتا تھا کہ حاکمیت اللہ کی جو ہے بذریعہ عوام پاکستان ہوگی. تب ہم کہیں گے واہ راجہ صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے تو قوم کا وہ کر دیا ہے. صرف ان کی حیثیت بالکل آپ کہہ رہے ہیں متحرک ہیں، لیکن یہاں تک ہے. اچھا. مجبوریاں، مصلحتیں اٹک سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کے وہاں تک وہ اتنی زیادہ ہیں کہ مجبوریوں کا ہمیں پتہ نہیں. اس مجبوریاں اتنی ہیں کہ اس میں یوب بھی بیچارہ جو ہے جغرافیائی طور پہ وہ بھی گم ہو جاتا ہے. مستونگ کا بھی 2 دن ریوربریشن ایکو، وہ جو بازگشت وہ رہے گی. پھر ہم وہ جو ہے ماتمی سے نکل کے اپنا روزمرہ کہہ دیں گے، پھر ہم کہیں گے فلانے کو ٹھیک کرنا ہے، فلانے کو ٹھیک، اور پھر پاکستان اپنے معمول کے کاموں میں لگ جائے گا. مجبوریاں کچھ کم ہو، ہمت مردہ کچھ تھوڑی سی ٹھیک ہے. تو ایاز صاحب کو راجہ جی کا کمال تو نظر نہیں آ رہا. آپ کی نظر میں الیکشن کمیشن کافی ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے، اور انتخابات پر اب کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے؟ میں کہا ان کو تو راجہ صاحب کا کمال نظر نہیں آ رہا، تو مجھے قاضی صاحب کا کمال نظر آ رہا ہے. اچھا. کہ کل انہوں نے جب کورٹ میں پوچھا تحریک انصاف کے وکیل جناب علی ظفر سے کہ آپ بھی اپنی ریویو پٹیشن واپس لے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم بھی اپنی، یہ ہیں مسئلتیں، یہ ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے نا کہ جی مسئلتیں اور سیاسی مجبوریاں. ایک بات تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ 2018 والا الیکشن نہیں ہونا. پھر کہ 2018 میں کیا ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور کون کون اس میں اعلی کار تھے وہ بھی سارے سامنے آ گئے ہیں. الیکشن کمیشن پوری سنجیدگی سے اپنا ایک کام کر رہا ہے، اور انہوں نے جو شیڈول دیا تھا 15 اگست کو، اس میں سے بھی انہوں نے 14 دن کم کر دیے ہیں. اب بات یہ کہ الیکشن کے رزلٹس تو نظر آ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی الیکشن کا حصہ ہوگی، بلہ بھی الیکشن کا حصہ ہوگا، لیکن وہ جو قائد تحریک ہے نا ان کے کیسز بڑے سنجیدہ ہیں. اور وہ جو ہم یہاں پر بات کر رہے تھے کہ ریاستی اداروں کو کبھی اس طرح ٹارگٹ نہیں تھا کیا گیا، وہ تو آئین اور قانون کا مسئلہ ہے، وہ عدلیہ کا مسئلہ ہے. تو بات یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ پارٹیز کو ملتی ہے، وہ شخصیات کو نہیں ملتی. نہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. تو بات یہ کہ پارٹیز، اس کی سب سے بڑی مثال خود 2017 میں اس پاکستان کا الیکٹڈ لیڈر تھا، آپ نے اس کو لاحل کر دیا. اس نے تو جا کے نہیں کہا کہ جی میں کسی ریاستی ادارے پہ جا کے کر لوں، حملہ کر دوں گا. وہ پیچھے ہٹ گیا. الیکشن ہوا تو الیکشن ہونے کے نتیجے میں وہ دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی بنی اور پنجاب کی اکثریتی پارٹی بنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے سنجیدگی ظاہر کر دی ہے. کیا الیکشن کمیشن کی طرف سے آنے والے جو قواعد و ضوابط ہے اس پہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی سنجیدگی ظاہر کریں گی؟ آپ دیکھ نہیں رہی کہ ایک طرف انتخابات کی رٹ لگ رہی ہے،
آپ بھی تو آتی ہیں اپنے گھر سے چل کے, کسی جگہ پہ آپ نے کوئی الیکشن کی ایکٹیویٹی دیکھی ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت نے لوگوں کو مایوس کیا ہے. لوگ آپ کو لاتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی لے کے آئیں گے. وہ بیچارہ میرا نوجوان ہے جنہیں 1 کروڑ نوکریوں کا نعرہ دیا گیا تھا, وہ تو اور زیادہ بے روزگار ہو گئے. وہ جو 50 لاکھ کے گھروں کا نعرہ, اس کے بعد یہ جو 16 ماہ والی گورنمنٹ آئی, اس لیے تو مہنگائی کے سدباب کی بات کی تھی کہ ہم آئیں گے تو مہنگائی تو بڑھ گئی. تو اس کا مطلب ان کی اپنی عیاشی تو جاری رہی, لیکن پاکستان کے 24 کروڑ عوام مسائل, مہنگائی, بے روزگاری, غربت کی آگ میں جلتے رہے. ذرا پولیٹیکل پارٹیز آئیں, لوگوں سے جا کے ملیں اور پتہ کریں کہ ان کے پہلے دروازہ نوک کریں, پوچھیں کہ آپ کے چولہا جل رہا ہے, آپ کے گھر والوں نے 2 وقت کی روٹی کھائی ہے, آپ نے بجلی کا بل ادا کیا ہے, تو ان کو پتہ لگ جائے گا. بات یہ کہ 24 کروڑ عوام تو سارا لوڈ برداشت کرے اور پاکستان کی اشرافیہ اور حکمران ٹولہ ان کے سارے معاملات فری چل رہے ہو, تو پھر اس طرح کی سیاست دیر پا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن الیکشن کمیشن تو سنجیدہ نظر آ رہا ہے. ان اقدامات کے تحت کہا جا سکتا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, الیکشن کمیشن کے اقدامات سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہم عام انتخابات دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ عام انتخاب جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جو الیکشن کمیشن ہے اس نے یہ امپریشن تو کریٹ کیا ہے کہ آخری ہفتے میں الیکشن ہونے ہیں, لیکن انہوں نے آپشنز اپنے پاس ہی رکھے ہیں. اسی لیے انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ اور الیکشن شیڈول جاری نہیں کیا ہے. وہ کب تک ہوگا؟ وہ جب دسمبر میں ہوگا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تو حلقے ہیں, ان پہ بحث ہوگی, اعتراضات ہوں گے, خاص کر سندھ میں اور کے پی میں اعتراضات ہوں گے اس کے اوپر, اور وہ پھر سیٹل کس طرح ہو جاتے ہیں. لیکن الیکشن تو پاکستان میں اس وقت ہوں گے جب 2-3 سوالوں کے جواب سیٹل ہو چکے ہوں گے. پہلا سوال جو سیٹل ہونا ضروری ہے پاکستان میں, جس سے پہلے الیکشن نہیں ہوگا, کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے اور کون نہیں لڑ سکتا, جس میں افراد بھی ہیں اور پارٹیاں بھی ہیں. پہلے تو اس سوال کا سیٹلمنٹ ہوگا. اگر ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ پاسبلٹیز جو ہے وہ ہوگی. اچھا, اب یہ ہے کہ اگر یہ سیٹل ہو گیا کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے اور کون نہیں لڑ سکتا, تب دوسرا جو بنیادی سوال جس کا جواب ہمیں چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح پازیٹیو ریزلٹس انشور کریں گے, کیونکہ باقی ماندہ جو پارٹیاں رہ جائیں گی ان میں سے ہم کس طرح انشور کریں گے کہ پازیٹیو ریزلٹس پیدا ہوں اور اس قسم کی حکومت بنے پاکستان کے اندر جو بنیادی چیلنجز پاکستان کے ہیں ان کو وہ ایڈریس کرنے کی قابلیت رکھتی ہو. پاکستان کا بنیادی چیلنج اقتصادیات ہے, اور اقتصادیات کے بارے میں ابھی تک مجھے تو کسی پارٹی کی طرف سے کوئی آئیڈیا نظر نہیں آیا ہے. کہیں انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کوئی بات ہو. ہاں, ماضی کے حوالے سے اپنے سنہرے کارنامے اقتصادیات کے ہمیں سنائے جاتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ انالیسس پڑھ لیں پاکستان کی اقتصادیات کا, تو بڑے عرصے سے ہم جو ہے نا خیرات پہ جیتے ہیں. دیکھیں نا, ہم یہ کہتے ہیں نا ہم نے دوسروں کی جنگ لڑی. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں, ہم نے جنگ لڑی دوسروں کی, پیسے لے کے لڑی ہے. آپ کو جو 80s میں پیسہ آیا ہے, آفیشل اور نان آفیشل پیسہ, اور 2001 کے بعد جو آپ کو پیسہ آیا ہے, اس پہ آپ نے جنگ لڑی ہے, اس کی آپ قیمت دے رہے ہیں. تو جب تک آپ ایسی حکومت نہیں آتی جو اقتصادیات کو اپنے پاؤں پہ کڑی کرے, جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا G20 کی کیٹیگری میں شامل ہو جائے, پاکستان اس میں نہیں آ سکتا کیونکہ پاکستان خیرات پہ جی رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اگر تو یہ سوال سیٹل ہو گئے تب تو الیکشن ہوگا, ورنہ الیکشن نہیں ہوگا. کیونکہ اور بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ الیکشن کو آگے کر سکتے ہیں. لہٰذا انتظار کریں, دسمبر کے مڈل میں جا کے ہمیں اندازہ ہوگا کہ انتخابات ہونے ہیں اور کب ہونے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے ایک بڑا سوال یہ ہے نا, پہلے یہ تو پتا چلا کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی معاشی پلان ہے بھی یا نہیں. صافی صاحب, آپ کی نظر میں کیا ہم انتخابات کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست شائع کر دی ہے.
دیکھیے اصولاً یہ تو اگر ہم بائی بک چلے تو یہ واقعی ایک اگلا قدم تو ہے کہ حلقہ بندیوں کا اعلان کر دیا گیا اور نومبر تک اس پہ اعتراضات بھی جمع کیے جا سکتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی اعتراض کر چکی ہے اور مصلحتوں کی بات ہوئی. سلمان صاحب نے تو علی ظفر صاحب کا حوالہ دیا, میں نے بھی اس سے پہلے دیا. تو مصلحتوں کا اگر انقلابی لوگ بھی علی ظفر تھے جو بندیال صاحب کے کورٹ میں تو ان کا کوئی اور رویہ تھا, اب قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے وہ کچھ اور کہتے ہیں. تو مصلحتیں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے. اور دوسرا الیکشن کمیشن بھی مصلحتوں کا شکار ہے. ایاز صاحب کے چکوال کو تلگنگ بھی تحفے میں دے دیا اور ہم جیسے قبائلیوں سے جو ہے 12 جو قبائلی سیٹیں تھی وہ ساری کی سارے ختم ہوئے. پختونخوا سے 6 نشستیں ہی چین لی. تو اس پہ اعتراض تو بنتا ہے. آپ خود جانتی ہے کہ پروگرام میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قبائل مردم شماری کو نہیں مان رہے تھے. تو حلقہ بندیاں جو ابھی ہوئی ہے جو مکمل طور پہ یہ جو ہنگو جہاں پہ آج واقعہ ہوا ہے اس کو اورکزئی ایجنسی کو لا کے ہنگو میں شامل کیا گیا, بہجوڑ کو دیر میں شامل کیا گیا, مومن ایجنسی کو چارسدہ میں لا کے ٹونسا گیا. تو مصلحتیں ہر طرح اور ہر طریقے سے ہوتی ہے اور 9 لاکھ کی آبادی کی شرط انہیں کے لیے رکھی گئی ہے. تو جہاں پہ آج سیکیورٹی فورسز نے جو شہادتیں دی ہے, جوب میں آپ مجھے بتائے, پشین میں مجھے بتائے, آپ نوشکی میں مجھے بتائے کہ 9 لاکھ کی آبادی جو آپ کتنے 100 کلومیٹر پہ جا کے پوری کریں گے, جو صوبائی اسمبلی کے لیے 450 کی آبادی کا ایک حد مقرر کیا گیا ہے. تو وہ آپ کہاں پہ جو دور دراز کے علاقے ہیں اس میں یہ آبادی آپ کہاں سے پوری کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بائی بک ٹھیک ہے ایک قدم آگے بڑھے ہیں لیکن حالات ایسے نہیں ہیں. نگرانوں کے رویے کو دیکھ کے وہ تو ایسا طرز عمل ان کا ہے کہ جیسے وہ انتخابات کروانے نہیں مستقلاً حکمرانی کے لیے آئے ہیں. وہ بڑے بڑے منصوبے پیش کریں. ان کے وزیر خزانہ دیکھ کے, ان کے جو نجکاری کے وزیر ہے, وزیر اعظم صاحب کے خطابات ملاحظہ فرمائے تو ان کے رویے سے ہمیں نہیں لگ رہا کہ انتخابات فروری یا مارچ میں ہوں گے. لیکن الیکشن کمیشن نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اگر اس پہ اعتراضات سیاسی جماعتیں نہیں کرتی, سندھ سے ضرور آواز اٹھے گی, بلوچستان سے بھی ضرور آواز اٹھے گی. اگر ان تمام مسائل کو حل کیا جاتا ہے تو پھر جا کے بات بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے فروری کے آخر میں یا جنوری کے اختتام پہ. لیکن سردی کا کیا کریں گے. اور آخری دیکھیں جب آپ میلاد کے جلوس نہیں نکال سکتے تو انتخابی عمل میں جو جلسے جلوس ہوں گے آپ اس کو کیسے ان کو کیسے کیٹر کریں گے, ان کو کیسے سیکیور کریں گے. یہ بھی بہت سے معاملات ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے. دیکھتے ہیں معاملات کہاں جا کر رکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.